Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 3 students. How are you? Now that you know we are back on online studies, are you ready for your lessons? I hope you are. So let's open our English, Oxford Modern English book 3 at page number 26. Unit 3, My Early Home. So today the name of our unit is My Early Home. Let's see कि हम किसके early home के बारे में बात कर रहे हैं, story किसके बारे में, ठीक है? Let's start. First of all, we'll start with the words to know. Box, hit. Box, आपको पता है ये word आप boys तो बहुत ज़्यादा use करते हैं. Box लगाना किसी को है ना, hit करना किसी को, basically अपनी मुट्ठी को बंद करके किसी को उससे मारना, उसे hit कहते हैं. Brook, a small stream, छोटी सी पानी की जो stream होती है या छोटी सी पानी की नहर कह लें जो गुजरी, उसे stream कहते हैं. Colt, a young male horse, छोटा horse जो होता है baby horse, उसे colt कहते हैं. Gallop, the fastest pace of a horse, जब horse यानी कि घोड़ा तेज़ तेज़ चलता है तो उसकी एक स्पेशल आवाज़ या उसे एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होती है और उसके चलने को gallop कहते हैं. Gig, a light two-wheeled carriage. Two-wheeled carriage ऐसी carriage जिसके two wheel हों, और अगर मैं आपको इसे उर्दू में बताऊं तो आपने यक्का के बारे में पढ़ा होगा, या यक्का पढ़ते हैं ना उर्दू बुक्स में, ये उसी को इंग्लिश में गिग कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बिल्कुल यूज़ में नहीं है, बहुत कम कहीं नज़र आते हैं, वो भी लग्जरी ड्राइव के लिए. लॉजिंग, लिविंग स्पेस, किसी जगह पे रहने को लॉजिंग कहते हैं. meadow, a grass covered field, greenery, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसी ग्रास जहाँ पे कैटल्स जो हैं या एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, वो उसे खाने के लिए, चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसे meadow कहते हैं. plow, to dig up an area to make it ready for planting. plow का मतलब होता है हल चला के हम जब किसी ज़मीन को पैदावार के लिए तैयार करते हैं, उसे प्लॉ करना कहते हैं. Rushes, plants is a type of plant. Well bred, having or showing good manners, being of good quality. इसका मतलब कोई अच्छी, well bred का मतलब बाय वर्ड इसका मतलब है अच्छी नस्ल का, लेकिन अगर हम इसे आम लफ्ज़ों में कहेंगे तो वो जो अच्छे मैनर्स शो करे, अच्छी क्वालिटी दिखाए, उसे वेल ब्रेड कहते हैं कि बहुत तमीज़ वाला है. लेकिन जानवरों के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे. वी नीड, पास्ट टेंस ऑफ विनी, अ नॉइज़ हॉर्सेस मेक. हॉर्सेस की जो एक नॉइज़ बनाते हैं या नॉइज़ निकालते हैं वो, या आवाज़ निकालते हैं, उसे ये कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. The first place that I can well remember was a large, pleasant meadow with a pond of clear water in it. Some shady trees leaned over it, and rushes and water lilies grew at the deep end. अब स्टोरी तो आप सोच रहे होगे कौन जिक्र कर रहा है. अब हम जैसे जैसे आगे स्टोरी पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि कौन अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसी जगह पे रहता था. सो गाइस, आपको पता है हमारा पहले भी क्या हैबिट रहा है कि जैसे टीचर रीड कर रही हैं आपने भी साथ साथ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपको एक तो स्टोरी में इंटरेस्ट डेवलप होगा, दूसरा आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, एंड थर्डली जो न्यू वर्ड्स हैं आप उनके मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकें. सो जिन वर्ड्स को मैं पॉइंट आउट करूँगी आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे और उनके मीनिंग्स एज यूजुअल आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Over the hedge on one side we looked into a plowed field, and on the other we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside. At the top of the meadow was a grove of fir trees, and at the bottom a running brook overhung by a steep bank. अब इस पैराग्राफ को समझाते हैं. ये जो भी हमसे बात कर रहा है, जो भी अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि जो मुझे सबसे पहले अपनी जगह याद थी वो एक बहुत ही प्लेजेंट यानी कि खूबसूरत, सुकून दे, बहुत ही मुतमईन प्यारी सी मेडो थी. मेडो मैंने आपको बताया
it's a grass covered field. تو خوبصورت meadow تھی. You will underline the word pleasant and meadow with the pond of clear water. Pond ایسے صاف پانی کی جگہ کہتے ہیں جس کے ارد گرد پودے یا ہری بھری ہریالی ہو اور درمیان میں بہت صاف پانی ہوتا ہے. Some shady trees leaned over it. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو پونڈ ہوتا ہے اس کے ارد گرد پودوں کی بہت پیداوار ہوتی ہے, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ ٹریز اس کے اندر جھکی ہوئی تھی. اینڈ rushes and water lilies grew at deep end. اور اس کے جو ڈیپ اینڈ تھا وہاں پہ رشز اور واٹر لیلیز تھے. یہ دونوں ٹائپس آف پلانٹ ہیں. over the edge on one side we looked into a plough field. اس کے ایک طرف جو تھا وہ پلو فیلڈ تھی, یعنی کہ ایسی فیلڈ تھی جو کسی فصل کی پیداوار کے لیے تیار کی گئی ہو, ٹھیک ہے. اور ادر سائڈ پہ کیا تھا, ان کے ماسٹر کا ہاؤس تھا جس کا گیٹ وہاں سے نظر آتا تھا. اور وہ ماسٹر کا جو گیٹ تھا اس کی سچویشن کیا تھی, روڈ سائڈ پہ, ٹھیک ہے. ان کا گھر کہاں پہ تھا, روڈ سائڈ پہ. تو ایک طرف کھیت تھے, آپ امیجن کر سکتے ہیں اس جگہ کو, بہت پیاری سی جگہ ہو, دور دور تک جو ہے وہ میڈوز ہو, یعنی کہ گرین گراس بچھی ہوئی ہے, ایک خوبصورت سا بیچ میں پونڈ ہے اور وہاں پہ درخت ہیں جو آدھے پانی میں جھکے ہوئے ہیں. اور جہاں پہ یہ میڈو ہے ایک طرف پلو فیلڈ ہے, یعنی کہ کھیت ہیں جہاں پہ فصل کے لیے تیاری کی گئی ہے, اور دوسری طرف جو یہ اپنی سٹوری نریٹ کر رہے ہیں جو کیریکٹر, ان کے ماسٹر کا گھر تھا جو کہ روڈ سائڈ پہ تھا. اور نیکسٹ ایٹ دا ٹاپ آف دا میڈو واز اے گروو آف فر ٹریز, یعنی کہ فر ٹریز جو ہیں اٹس اے ٹائپ آف ٹری جس کی لکڑی, جس کا ووڈ استعمال کیا جاتا ہے. گروو میں تو بہت زیادہ تھی وہ, ٹھیک ہے. And at the bottom a running brook overhung by a steep bank. اور وہاں پاس سے ایک چھوٹی سی small stream of water جو ہے وہ وہاں سے چھوٹی سی پانی کی نہر کہنے بہ رہی ہے, اور جو کہ تھوڑی سی ڈھلان میں ہے, یا کہ اسٹیپ بینک ہے اس کے ارد گرد, ٹھیک ہے. بہت خوبصورت جگہ ہے, اگر آپ اسے امیجن کریں گے تو بہت پیاری سی جگہ بن رہی ہے. When I was young, I lived upon my mother's milk as I could not eat grass. جو بھی کیریکٹر ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو I used to feed on my mother's milk. آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کی خوراک ان کی mother's milk ہوتی ہے, تو یہ بھی بتا رہے کہ I used to feed on my mother's milk کیونکہ میں گراس نہیں کھا سکتا تھا. اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کوئی انسان نہیں ہے نا, we are talking about an animal. اور کیونکہ انسان تو چھوٹے تھے گراس نہیں کھاتے. I hope you understand that. تو کوئی بھی جاندار چیز جب چھوٹی ہوتی ہے, میرا مطلب صرف یہاں پہ انسانوں اور جانوروں سے ہے, تو وہ فوراً جو ہے وہ کھانا پینا شروع نہیں کرتے. ان کی فرسٹ جو فوڈ ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ایز آئی کوڈ ناٹ ایٹ گراس, ٹھیک ہے. تو that was the reason this animal was feeding on its mother's milk. In the daytime, I ran by her side, and at night I lay down close by her. اب وہ اپنی روٹین بتا رہے ہیں کہ میں صبح میں ان کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا اپنی مدر کے, اور جب رات ہوتی تھی تو lay down ساتھ لیٹ جانا, close by her یعنی کہ مدر کے ساتھ لیٹتا تھا. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. اب وہ انہوں نے اپنے دن کی روٹین بتائی, پھر وہ موسم کی اور سیزنز کی روٹین بتا رہے ہیں کہ جب گرمی ہوتی تھی تو وہاں پہ جو پونڈ تھا اس کی شیڈ, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹریز تھیں تو ان کے شیڈ پہ وہ جو کھڑے رہتے تھے, اور جب سردی ہوتی تھی تو ان کے لیے ایک نائس وارم شیڈ تھا, یعنی کہ ایک شیڈ, آپ اس طرح کی چیز دیکھ لیں, شیڈ ایسی چیز جو سایہ دے رہی ہو, ٹھیک ہے. وہاں پہ فر کی ٹریز نے ایک نائس جو تھا وہ ایک شیڈ بنایا ہوا تھا, تو وہاں پہ وہ لوگ اپنے ونٹرز گزارتے تھے. کوزی جگہ ہوگی نا. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں گھاس کھانے کے قابل ہو گیا تو میری مدر پھر جو تھیں وہ صبح کے ٹائم کام کرنے جاتی تھیں اور وہ شام کو واپس آتی تھیں. There were 6 young colts in the meadow besides me. They were older than I was. Some were nearly as large as grown-up horses.
اب اس سینٹنس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے, وہ ایک ہارس ہے. ویسے تو آپ کو پکچر سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا, ہے نا, لیکن اب ہمیں یہاں پہ کلیئرلی پتہ چلا ہے کہ ہم ایک ہارس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے علاوہ وہاں پہ 6 ینگ کولٹس تھے. کولٹس میں نے آپ کو بتایا کہ ہارس کے چھوٹے بچے کو کولٹ کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اور بھی 6 تھے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہارسز, اور یہ جو اپنی بات بتا رہے ہیں یہ سب سے چھوٹے تھے, باقی سارے اولڈر یعنی کہ مجھ سے بڑے تھے, اور کچھ تو وہ کہتا ہے تقریباً گرون اپ ہارسز بن چکے تھے. I used to run with them and had great fun. وہ kehte ہیں میں ان کے ساتھ بھاگا کرتا تھا and I used to have great fun. We used to gallop all together, We used to gallop all together round and round the field as hard as we could go. Sometimes we had a rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as gallop. اب وہ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹا تھا اور باقی سب ان سے بڑے تھے, تو جب اب چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اسکول میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ گھر میں بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے, تو ان کا کھیلنے کا انداز چھوٹوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کھیلنے میں چھوٹے بچے جب بڑوں کے ساتھ کھیلتے تو ان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے, کیونکہ بڑوں کا کھیلنے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, جسے رف پلے کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جب کبھی تو بہت مزہ آتا تھا, کیونکہ پورا دن ہم گیلپ کرتے تھے, پورا دن راؤنڈ اینڈ راؤنڈ دا فیلڈ, ہم جتنا بھاگ سکتے تھے ہم بھاگتے تھے, اور کبھی وہ پلے کافی رف ہو جاتا تھا کیونکہ وہ کبھی مجھے کاٹتے تھے یا دے وڈ کک, ٹھیک ہے. یہ ان کے کھیلنے کے ایک انداز ہوتے ہیں, یہ لڑائی کا انداز نہیں ہوتا. One day, when there was a good deal of kicking, my mother whinnied to me to come to her, and then she said, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. اب دیکھیں, جب ہماری ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہمارے والدین ہمیں بہت سی نصیحتیں کرتے ہیں نا, جو کہ ہمیں کبھی اچھی لگتی ہے اور کبھی نہیں اچھی لگتی. ہمیں یہ ہوتا ہے ہر وقت ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہر جاندار چیز کو, میں یہاں پہ جانور اور انسانوں کی بات کر رہی ہوں, انہوں نے بڑوں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو سمجھائیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن جب اچھی خاصی ہم ککنگ وغیرہ کر رہے تھے تو میری مدر نے ونید یعنی کہ انہیں اپنی آواز دے کے مجھے بلایا. آپ نے ہارس کی آواز سنی ہوگی ڈیفینیٹلی. انہوں نے ہارس, وہ آواز اشارہ ہوتا ہے کہ میری بات سنو, تو وہ کہتے ہیں میری مدر نے کہا I wish you to pay attention to what I am going to say to you. وہ کہتی جو میں آپ کو بات کہنے جا رہی ہوں میری خواہش ہے کہ آپ اسے دھیان سے سنیں. The gold who live here are very good gold, but they are cart horse gold, and of course they have not learned manners. You have been well bred and well born. Your father has a great name in these parts, and your grandfather won the cup 2 years at the Newmarket races. Your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew, and I think you have never seen me kick or bite. اب دیکھیں, جب ہمارے پیرنٹس ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے فرینڈس جو ہیں وہ ہے تو اچھے لیکن ان میں تھوڑی سی تمیز کی کمی ہوتی ہے. کبھی آپ کو پتہ ہے کچھ گھرانوں میں تمیز دینے میں بہت جو ہے وہ بچوں کی طرف دھیان دیا جاتا ہے, جبکہ کچھ کے معاملات میں پیرنٹس اتنا دھیان نہیں دے پاتے ہیں. تو جانوروں میں بھی ایسا ہے, جو ویل بریڈ ہیں, جو اچھے ہیں, ان کی تربیت زیادہ اچھے سے ہوتی ہے, اور جو ذرا رف بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں ان کی تربیت ذرا فرق ہوتی ہے. تو ان کی مدر یہی سمجھا رہی کہ یہاں پہ جتنے ہارسز ہیں یا ینگ ہارسز ہیں وہ کارٹ ہارسز ہیں, یعنی کہ وہ کام کرنے والے ہارسز ہیں, جنہوں نے ابھی ہم نے یا یکا کے بارے میں ذکر کیا تھا نا, تو اس کے لیے استعمال کرنے کے ہارسز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے زور آور کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے, مزدوری کرنے والے ہیں. تو اس لیے وہ کہتی کہ ان کے پاس اتنے اچھے مینرز نہیں ہیں, لیکن آپ جو ہیں آپ ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہیں. آپ کے فادر کا اسے سمجھا رہی ہیں کہ آپ کے جو فادر ہیں ان کا بہت نام تھا, بہت مینرز میں ان کا اسے انہیں بہت اچھے انداز میں یاد کیا جاتا ہے. اور آپ کے گرینڈ فادر جو ہیں انہوں نے 2 سال جو ہے وہ لگاتار کپ
ون کیا ہے نیو مارکیٹ ریسز میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ریسز ہوتی ہوں گی جن کا یہ نیم ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ 2 سال جو ہے نا ونر رہے ہیں, اور ان کی جو گرینڈ مدر ہیں, یعنی کہ اس ینگ ہارس کی جو گرینڈ مدر ہے وہ سویٹسٹ ٹیمپر کی ہوں گی, یعنی کہ وہ اس طرح سے جیسے وہ ککنگ وغیرہ کا یا بائٹنگ وغیرہ کا ذکر کرے ویسا کچھ نہیں کرتی ہوں گی, بہت تمیز سے بہت نرم لہجے سب کے ساتھ پیش آتی ہوں گی. اب ایسا نہیں کہ ہارس بات نہیں کرتے, وہ اپنے جیسچر سے شو کرتے ہیں کہ وہ کتنے سویٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یقیناً مجھے بھی کبھی, اب مدر اپنے بارے میں بتا رہی ہیں کہ مجھے بھی کبھی آپ نے کبھی کک کرتے یا بائٹ کرتے نہیں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اپنی فیملی کی ساری اچھی خاصیت انہیں بتا رہی ہیں تاکہ اس بیبی ہارس کو یہ پتہ چلے کہ میں کس طرح سے فیملی کو بلونگ کرتا ہوں. ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں اب ہمارے جاننے والوں میں سے, ہمارے بہن بھائیوں میں سے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, ان کے اچھی خاصیت اچھی خصوصیات کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں نا, تاکہ ہم ان کو دیکھیں, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے. تو یہاں پہ ان کی مدر بھی یہی کر رہی ہیں. I hope you will grow up gentle and good and never learn bad ways. Do your work with a good will. Lift your feet up well when you trot and never bite or kick even in play. اب مدر نے اپنا فرض سمجھا انہیں سمجھانے کا کہ اسے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت جینٹل یعنی کہ تمیزدار اور اچھے طریقے سے اپنے اوپر اپنے جب گروئنگ اپ سٹیج ہے, جیسے آپ بڑھ رہے ہو تو آپ بہت اچھے جو ہے وہ طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال کے رہیں گے, اور کبھی بھی کوئی بری چیز نہیں سیکھیں گے, کوئی بری بات نہیں سیکھیں گے. اپنا کام جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ کریں گے, پوری دل لگا کے کام کریں گے, اور جب چلیں گے تو اچھے سے ٹروٹ کریں گے. گھوڑے کے چلنے کے انداز سے بھی پتہ چلتا ہے وہ کس طرح سے. تو انہیں سکھا رہی ہیں کہ اپنے جو فیٹ ہیں لفٹ ویل یعنی کہ اچھے طریقے سے چلنا, ٹھیک ہے, اینڈ نیور بائٹ اور کک ایون ان پلے. اور جیسے کہ ہمارے پیرنٹس سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کبھی بھی کسی کو کھیل میں بھی کسی کو مارنا نہیں ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. تو اس طرح ان کی مدر بھی سمجھا رہی ہیں کہ کبھی بھی آپ نے کسی کو بائٹ نہیں کرنا, کسی کو کک نہیں کرنا, بھلے آپ کھیل ہی کیوں نہ رہے ہوں. تو اب آپ نے دیکھا نہ کہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اپنے بچوں کو جتنی تربیت ہو سکتا دیتے ہیں. اور اگر ہم عام وٹنس دیکھیں یا ایک عام نظریے کی بات کریں نا, تو جانور اپنی پیرنٹس کی زیادہ بات مانتے ہیں جب تک انہیں ماننی چاہیے. انسانوں کو ذرا ٹائم لگ جاتا ہے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پیرنٹس تو ہمیں زبان سے سمجھاتے ہیں, ان کے پیرنٹس تو جیسچر میں سمجھاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی اس انداز میں بتاتے ہیں. لیکن ہمیں تو گھر میں, اسکول میں, جو ہمارے بڑے, ہمیں ہر کوئی جو ہے نا اچھی تربیت کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ایک جانور اپنی مدر کی بات سن سکتا ہے تو بیٹا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا نا, تو ہمارا تو زیادہ درجہ ان سے سمجھنے کا. آئی ہوپ یہ سٹوری یہاں تک آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوگی کہ ایک مدر اپنے بچے کو کیسے سمجھاتی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کیسے اپنی مدر کے ایڈوائس پہ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے, یا کتنا وہ اپنی مدر کی ایڈوائس کو سنتا ہے. تو یور ٹاسک فار ٹوڈے, آئی ہوپ یو ریمبر کہ آپ کو کیا ٹاسک ہوتا تھا. آپ نے ورڈس ٹو نو کو اپنی نوٹ بک میں ورڈ اینڈ دین دیئر میننگ آپ نے لکھنا ہے, اور آئی ہوپ ان کے میننگز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر نہ تو آپ اس ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے سنیں تاکہ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آئے وہ سمجھ آ جائے. اینڈ آف کورس جن ورڈس کو میں نے آپ کو اردو میں میننگ بتایا ہے, آپ نے ان ورڈس کو اپنی بک میں انڈرلائن کرنا ہے, اینڈ ایٹ لیسٹ 2 to 3 times آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی نیو کلاس ہے, آپ کے ابھی کلاس سیشن سٹارٹ ہی ہوا تھا, اور آپ کو ریڈنگ کی بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے, جو کہ ابھی اسکول میں کچھ عرصہ نہیں کر سکتے. تو آپ کی جتنی ہم آن لائن ہیلپ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ اتنا ہی کوآپریٹ کریں. اپنی ریڈنگ کو جتنا بہتر بنا سکتے ہیں وہ اسے بنائیں, اور جتنی ریڈنگ ہو سکتی ہیں آپ اسے کریں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو ول ڈو یور ٹاسک پراپرلی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.